बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दौर था, हमने देखा उस वक्त मैं तो दी न्यूज अखबार में था, रिपोर्टिंग करते थे हम लोग, और सेंटर के अंदर हुकूमत थी जनाब पीपल्स पार्टी की, और नून लीग की हुकूमत थी पंजाब के अंदर। एक टेंशन रही और बहुत ज्यादा अरसे तक टेंशन रही और सब चीजें स्टैंड स्टिल पर आ गई। वो दौर एक मरतबा फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन पे आते हुए मुझे नजर आता है। पीडीएम की हुकूमत सेंटर के अंदर, और उसके जनाब अगर पंजाब में देखा जाए तो पीटीआई के अलायंस की हुकूमत पंजाब के अंदर, और एक टेंशन बनती जा रही है। इसका कोई हल निकलना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है? अगर हल जल्द से जल्द निकल आए तो ज्यादा बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है। अगर नहीं निकलेगा तो इसी तरह जनाब ये गड़बड़ चलती रहेगी, और ये गड़बड़ जो है वो अल्टीमेटली मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मैं हल तलाश करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि शो के अंदर ब्लेम गेम्स ज्यादा होती हैं, उसके अंदर जनाब वे फॉरवर्ड का अगर किसी से पूछा जाए, किसी से भी, तो उनके पास कोई ऐसा कोई जवाब नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सोल्यूशन निकले, कोई वे फॉरवर्ड निकले। और मेरे साथ मौजूद है जनाब अली अवान साहब पीटीआई से, राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से। राना साहब जो हैं जनाब कोऑर्डिनेटर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अली साहब, आप इस वक्त F9 पार्क में हैं और वहाँ पे इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? सर, आज आपको पता है कि शहबाज गिल के साथ इज़हार यकजहती, हमारे जो न्यूज चैनल बंद हुए हैं, जो आजाद सहाफियों को ऑफलाइन ऑफर कर दिया गया है, और आप जैसे सहाफियों को कई कदगन लगा दी गई है, तो उनसे आज इज़हार यकजहती के लिए आज F9 पार्क में खान साहब स्पीच करेंगे। रैली है हमारी 0.2 F9, और उसके बाद यहाँ चेयरमैन इमरान खान की स्पीच होगी, तो उसके इंतजाम देख रहा हूँ मैं। अच्छा भैया, यहाँ पे एक मसला पैदा हुआ है। ये क्या मतलब टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन चल रही है? राना एहसान अफजल साहब, ताड़े 12 बंदे जेड़े ने उन्होंने खिलाफ कार्रवाइयां हो रही ने, एक की है कि व्हाट्स गोइंग ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, मुझे लगता है कि जो स्टेट के खिलाफ ऑफेंस कमिट किया था शहबाज गिल साहब ने, और फिर बिल्कुल कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बदले में इन्होंने प्लानिंग की है कि जी अब हम जो पुलिस गर्दी करते हुए पुलिस को गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल करते हुए और जो है वो केसेस बना के अब वो जो है छापे पड़ रहे हैं। 12 हमारे जो है वो PMLN के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं। और देखिए, मजाका खेज बात ये कि वो केस है कि वो जो जिस दिन ये वोटिंग वाला मसला था, उस दिन ये हमलावर हुए जो है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, और कातिलाना हमला किया। ये कहते हैं कि उस दिन की प्रोसीडिंग्स में जिन लोगों ने जो है वो हंगामा राई की और ये वो, तो वो केस उनके खिलाफ बनाया हुआ, जबकि केस इनका खुद अपने खिलाफ बनता है कि इन्होंने जो तमाशा लगाया वो असेंबलियों के अंदर। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो खुद कह रहे हैं कि जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए पुलिस वालों को, तो उनको खुद ये गलत तरीके से इस्तेमाल करके, और पूरी अपनी जो मोने सलाई साहब है जिनके पास कोई ओहदा भी नहीं है पंजाब में, ना वो CM है, तो वो जो है ये सारी कार्रवाई लीड कर रहे हैं, और इमरान खान साहब की उनको हदायत है कि आप ये जो है वो पकड़ दकड़ करें। तो मैं समझता हूँ कि नहायत ही शर्मनाक है कि शहबाज गिल ने जो बातें की, जो कि अली अवान साहब से पूछ लूं इसका। अली अवान साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस वन? अच्छा, मुझे तो उम्मीद थी, मैं पढ़े लिखे आदमी हैं, इनके फैमिली को मैं जानता हूँ कि वो शहबाज गिल की बात पे तो जो वो मजम्मत कर रहे हैं, पर उन पे जो टॉर्चर हुआ है उन पे तो इनको खड़ा होना चाहिए था, अब पार्टी लाइंस खड़ा होना चाहिए था। पर चले, अब हम इसमें तो कुछ नहीं कर, ज़र्फ की बात होती है। अभी उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने एंटी स्टेट बातें की हैं, और उनके खिलाफ जो केस बना है वो बिल्कुल ठीक बना है, और उनके साथ जो हुआ है वो भी ठीक हुआ है। अगर वो उनकी स्टेटमेंट को सुनते यार, हौसला किया करो, तुम्हारा यही मसला है, हमेशा तुम बीच में बोलते हो। अब मैंने आपकी बात में नहीं बोला, इजी लो लाइफ को। आपने जो बात की कि एंटी स्टेट उन्होंने बातें की हैं, वो मुलजिम है, तो मुझे बता दें, अगर आप उनकी बातों पे इत्तेफाक करते हुए मुलजिम करार दे रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है जो मरियम ने स्पीच की थी, जो आपके लीडर नवाज शरीफ ने स्पीच की थी, नाम लिया था की बात की थी, और उन्होंने कहा था मैं आपको इसका इल्जाम दे रहा हूं, मैं आपको इसका मुजरिम ठहरा रहा हूं। आपका बहुत ही बड़े लीडर हैं, वो जो सारे स्पीच राइटर हैं मरियम नवाज शरीफ के,
وہ ان کے بارے میں آپ کا کیا پرویز رشید کے بارے میں خیال ہے جو انہوں نے تقریر کی تھی؟ کیا کہا تھا ان کے بارے میں؟ کیا بات کی تھی کے بارے میں؟ آپ کو وہ میرے کا سٹیٹمنٹ آپ کو پرو پاکستان لگی ہوں گی، پرو سٹیٹ لگی ہوں گی. دیکھیے اپنے موقف میں آپ اس طرح کا تم تضاد نہ لے کے آئیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک تھا اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو بات ہے وہ غلط ہے. اگر میں آپ کی پھر بھی بات مان جاتا ہوں، اگر اس نے غلط بات کی ہے تو کون سا آئین آپ کو جج جوری ایگزیکیوشن کا رائٹ دیتا ہے کہ آپ خود ہی جج بن جائیں، خود ہی جوری بن جائیں اور خود ہی ایگزیکیوشن بن جائیں؟ ایک شخص کو آپ پکڑتے ہیں دن دہاڑے، اس کی گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اس کو دہشت گردوں والا سلوک کرتے ہیں، نامعلوم مقام پہ لے جاتے ہیں، اس کے بعد اس پہ ایف آئی آر کاٹتے ہیں، اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو نہیں چھوڑتے، اس کے ڈرائیور کے گھر چھاپا مارتے ہیں 200 پولیس والے. وہ لڑکی اپنی 10 مہینے کی بیٹی کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں، بچی کو ماں سے علیحدہ کر دیتے ہیں، پھر وہ جوڈیشل ہو جاتی ہے، آپ پھر شہباز گل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ کو کیا انا ہے؟ کیا تسکین نہیں مل رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ بالکل اس کا رائٹ ہے، ابھی وہ ملزم ہے، آپ عدالت میں اس کو ایکسپلینیشن لینے دیں، عدالت کو سیٹسفائی ہونے دیں. آپ کیوں بیچ میں آ جاتے ہیں؟ آپ کیوں بیچ میں پارٹی بن رہے ہیں؟ اور جہاں تک فیصلہ جو 12 ایم پی ایس کی بات ہے، ماشاءاللہ اچھے پولیٹیشین ہیں آپ، اچھا ویسٹ منسٹر سسٹم کی ہماری جمہوریت کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں. کون سی ویسٹ منسٹر سسٹم کی اسمبلی کے اندر آج تک پولیس اندر گئی ہے؟ ایم پی ایس کو مارا ہے. ہماری آسیہ ایم پی اے 2 ہفتے آئی سی یو کے اندر رہی ہے، آج بھی وہ اسپیچ تھراپی کرا رہی ہے. عورتوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے اسمبلی کے اندر. آپ مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہوا ہے؟ اگر آپ سمجھتے تھے کہ اس وقت وہ غلط ہوا ہے کام تو آپ ایف آئی آر دیتے جن لوگوں نے کرایا ہوا ہے. اسمبلی میں پولیس داخل کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ پکڑتے ان ایم پی ایس کو، اس وقت تو آپ خاموش رہیں. آپ کا جو ٹریک راک بتاتا ہے کہ اس وقت سارے کے سارے ایم پی ایس آپ کے اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، بڑکیں آپ کی سنیں اور آپ کے بلند و باغ دعوے سنیں، اس وقت تو لگتا ہے آپ سے بڑا سلطان رہی کوئی نہیں ہے. ہم نے تو بڑا قانونی طریقہ آزمایا ہے، ہم نے آپ کے گھر نوٹسز بھیجے ہیں، ہم نے عدالت سے آپ کا نکلوایا کہ ہم آپ کو اریسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہم نے کون سے آپ کے گھروں میں، اگر یہ ہوتا تو ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے جو آپ نے کیا تھا. ہم بھیجتے پولیس کو وہاں اور پولیس نوٹس نہ دیتی، اگر بندہ گھر نہ ان کی فیملی کو اٹھا کے لے آتی. جو رویہ آپ نے روا رکھا ہوا ہے یہ ہوتی جمہوریت. آپ اچھا ہپ گندا گندا تو نہ کیا کریں. اور یہ جو آپ کے بلند و باغ سلطان رائی رکھے ہوئے نا، اور ان کو کہ پنجاب جائیں، پنجاب جائیں، یہاں چھپ کے نہ بیٹھیں، پنجاب جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سا ٹول پلازا پنجاب میں ہے اور کون کون سا ٹول پلازا اسلام آباد میں آتا ہے. اچھا ران صاحب، اوور ٹو یو جی. آپ کوارڈینیشن دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آدھے انہوں نے الزامات لگائے ہیں، جو 12 ہمارے پارلیمنٹیرینز کے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں، رات کے 1-2 بجے ہوئے ہیں، وہاں سے کچھ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ سامان بھی مسنگ ہے. تو جو جس طرح کی ریاستی گنڈا گردی یہ کر رہے ہیں وہ عوام دیکھ رہی ہے اور وہ ہم بتا بھی رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو جس دن کا وہ انسیڈنٹ تھا، اس دن یہ انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ڈپٹی اسپیکر کے اوپر، اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے پھر پولیس وہاں مدعو کی. لیکن یہ ان کا جو پروپیگنڈا اور ان کا جو سٹوری ٹویسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ابھی اوان صاحب جو ہے بڑا بخوبی جو ہے وہ پیش کرا رہے تھے. دوسری بات کہ بڑا واضح فرق ہے دونوں کے نیریٹو کا، اور جو تنقید ہم نے کی اور جو یہاں ہوا. دیکھیں، ہم کہتے تھے کہ آپ آئین کے مطابق جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنا حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. پوری کمپین ہی یہ تھی. یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ جانور بھی نیوٹرل نہیں ہوتے اور چوکیدار نیوٹرل نہیں ہوتا، اور یہاں یہ خلاف تو بات نہیں کی، کے خلاف بات کی گئی. تو بہت واضح فرق ہے. اب اس کو آپ دونوں کو بلر مت کریں. اس کے اندر بڑا جو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور دوسرا، جہاں تک آگے ٹارچر کی بات، تو میں تو کنڈیم کرتا ہوں کہ بالکل کوئی ٹارچر نہیں ہونا چاہیے. کسٹڈی میں جو بندے کے رائٹس ہیں اس کو ملنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو ٹوک بات نہیں ہے. لیکن ابھی تک جو میڈیکل رپورٹس آئی ہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ ان کو ٹارچر کیا گیا. ہاں، یہ ضرور کیا گیا ہے کہ ان کو اسٹیرائڈ کے ٹیکے ان کے لوگوں نے لگائے ہیں تاکہ لگے کہ ان کی صحت خراب ہے. اور میں یہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے جس طرح کی ابھی ایوان صاحب باتیں کہہ رہے تھے تو مجھے ان کے لیول پہ آ کے یہ کہنا پڑے گا کہ شہباز گل صاحب سے کسی قسم کا بھی ٹوپی ڈرامہ جو ہے آپ ایکسپٹ کر سکتے ہیں. یہی وہ بندہ تھا
جس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس نے کہا کہ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ میرے پہ ہو گیا، اور انہی کا لیڈر عمران خان جو ہے وہ 48 گھنٹے قاتلانہ حملہ کرتا رہا، کا ڈرامہ اور پروپوگینڈا کرتا رہا، جبکہ جس بندے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ آ گیا تھا ٹی وی پہ بتانے کے لیے کہ بھائی یہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں معافی مانگتا ہوں، یا جو اس کے باوجود وہ 48 گھنٹے قاتلانہ حملہ کا جو ڈرامہ ہے وہ رچاتے رہے۔ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو استھما کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹارچر نہیں ہوا، کہیں کوئی اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن آپ ان سے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر قسم کا ڈرامہ رچائیں گے، ہر قسم کا پروپیگنڈا کریں گے، لیکن یہ کہتے ہوئے اور یہ بھی کہتے ہوئے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے کلثوم نوار جو ہماری قائد کی بیگم تھی ان کی جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی تو گندی زبان استعمال کی، یہی انہوں نے نواز شریف کی بیماری ہو، فریال تالپور کی بیماری ہو، اس پہ گندی زبان استعمال کی۔ میں نہیں کروں گا، اگر ان کی صحت خراب ہے تو ان کو فل میڈیکل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے، اگر ان پہ ٹارچر ہوا ہے جو کہ ثابت نہیں ہوا اور اگر ہو جاتا ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے کنڈیم کروں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو یہ 12 وہ پارلیمنٹیرینز پہ جعلی کیس بنا کے جبکہ دھاوا یہ بولے، لوٹے یہ لے کے آئے، حملہ آور یہ لوگ ہوئے، تو یہ وہاں جو ہے آج ڈرامہ رچا رہے ہیں پنجاب کے اندر، وہ چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، وہاں سے چیزیں چوری کر رہے ہیں، تو یہ جو غنڈہ گردی اور پولیس گردی یہ استعمال کر رہے ہیں یہ شرمناک ہے، لیکن ان سے ہم یہی امید رکھ سکتے ہیں۔ بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں ہم آگے ہیں، واٹ از دا سولوشن؟ کوئی سولوشن بھی ہے یا اسی طرح چلتا رہے گا کام؟ علی صاحب، ایشو ہے کہ آپ کے جو لائز ہیں ان کی حکومت پنجاب میں، یہاں پہ سینٹر میں جناب پی ڈی ایم والوں کی حکومت ہے، اب یہ سلسلہ ایسا شروع ہو گیا کہ بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کئی عرصہ پہلے، کئی سال پہلے، کئی ڈیکیڈز پہلے، جیسے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی سینٹر میں حکومت ہوتی تھی، وہاں پہ جناب میاں صاحب کی حکومت ہوتی تھی پنجاب میں، اور ایک یہاں پہ ایک ٹینشن رہتی تھی۔ بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں ہم آگے ہیں، واٹ از دا سولوشن؟ کوئی سولوشن بھی ہے یا اسی طرح چلتا رہے گا کام؟ میں سولوشن بھی آتا ہوں۔ پھر دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب وہ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا تھا، 96 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، دہشت گردی اندر، وہ پریگننٹ عورتیں۔ اگر آپ کو نہیں یاد چلے ان کو یاد کرا دیجیے گا اور ان کی فوٹیج بھی چلا دیجیے گا۔ ماشاءاللہ اتنے نفیس لوگ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ان کے لیے تو مشہور ہے، جب مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں اور جب پاور میں ہوتے ہیں تو گربان پہ آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو 25 مئی بھی وہ چار دیواری، وہ تقدس، وہ کیا تھا؟ وہ ہماری ایم پی ایز نہیں تھی، وہ عام پاکستانی نہیں تھے، وہ خواتین نہیں تھیں، وہ بچے نہیں تھے۔ کتنی ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں؟ کیا ہوا تھا 25 مئی والے دن؟ کس طرح کی لاٹھی چارج ہوا تھا، کس طرح کی شیلنگ ہوئی تھی، کتنے لوگوں کو ہمارے اریسٹ کیا گیا تھا؟ کیا مطلب یہ شاید کوئی وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، وہ انڈیا کا حصہ تھا؟ یہی کہہ رہے ہیں، مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کو بیچارے ڈپٹی اسپیکر مزارک کا تو اتنا افسوس میرے بھائی کو ہے اور نون لیگ کو شاید پر ان کو شاید پتہ نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کے رکن ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے ان کا ضمیر خریدا، ان کے ڈالر لگے، انہوں نے اپنے آپ کو لوٹا بنے، چلے اچھی بات ہے، لوٹوں کی جتنی عزت نون لیگ کرتی ہے مجھے پتا اور کوئی نہیں کرتی، کیونکہ ووٹ کو عزت کا نعرہ انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور تو آپ پھر بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ رہنا پاکستان میں آپ کو بڑا یاد آ رہا ہے ڈرامے بازی، مجھے وہ ڈرامے بازی یاد نہیں آ رہی کہ لندن کی ہوا میں ایسی کیا چیز ہے جو انسان کے پلیٹلیٹس کو برابر کر دیتی ہے۔ یہاں تو روز پتا چلتا تھا کہ پلیٹلیٹس خراب ہو گئے، پتا یہ چلتا تھا کہ نواز شریف کے دماغ کو خون نہیں پہنچ رہا، نواز شریف کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، نواز شریف کو زہر دیا جا رہا ہے۔ مریم نواز کو پہلی کنوکٹڈ خاتون پاکستان میں جو اس لیے ان کو ضمانت ملی کہ وہ اپنے والد کا دھیان رکھ سکیں گی تھی، اور والد صاحب انگلینڈ بھاگ گئے اور وہ آج بھی باہر ہیں۔ اس کے بعد جو نیب کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ اگر ڈراموں پہ جاتے ہیں تو شہباز شریف کے وزیر اعظم اگر کسی کے نام کے ساتھ لکھ دیا جائے تو اس کی کینسر پیشنٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی کمر کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی سپائن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے، وہ جو ان کی پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جو اسٹریچر پہ آیا کرتی تھی، وہ کیا مطلب کہ یہ حکومت کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں؟
عمران خان تو ویسے کا ویسا ہے، عمران خان تو ویسی ہی ہے، پاکستان میں ہے. اب وہ کہتا ہے میرا نام ڈالو ECL میں تو شکر ادا کروں گا. میں نے تو رہنا بھی یہاں ہے، مرنا بھی یہاں ہے. میری تو کوئی ایسی جائیداد نہیں ہے جو میں نے ملک ریاض کو بیچنی ہے $40 ملین کی. ایون فیلڈ جس کی میری پاکستان تو کیا پاکستان سے باہر کوئی جائیداد ہی نہیں ہے. میرے تو اس طرح کے مسائل نہیں ہیں. میرا جو یہاں ہے اور ہماری ساری لیڈرشپ، میں اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، 50 پرچے ہیں، 50 پرچے میرے اوپر. یہ جو اوپر سے وہ کون سے آنسو بہانا ہوتا ہے مبشر بھائی، وہ والے کیوں بہاتے ہیں؟ ان کے دور کے اندر 2016 میں جیل مجھے بھیجا گیا. میرے پاس 188 کا پرچہ تھا، پولیٹیکل پریزنر، کار سرکار میں مداخلت، اور مجھے 8 دن چکی میں رکھا گیا. یہ جو اتنے معصوم بن جاتے ہیں نا، ان کو کہا معصوم نہ بنا کریں. خدا را آپ کے سارے لوگ، آپ کا تن من اور جو اندر ہے وہ سب اویز ہیں. اب میں آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں مبشر بھائی. وے فارورڈ بڑا سمپل تھا، ہم تو ان کو بتا چکے ہوئے وے فارورڈ کیا. وے فارورڈ یہ ہے، الیکشن ڈیٹ کا اناؤنس کریں، الیکشن ڈیٹ دے پاکستان کو، اور ان کو بتایا جائے کہ یہ الیکشن ڈیٹ ہے. یہ ہمیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آنا ہے، ہم آنے کو تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں یہ بائیس الیکشن کمیشن ہے، وہ پاکستان کے زندہ 40 لاکھ لوگوں کو مردہ قرار دے دیتا ہے. وہ ہماری 5 ریزرو سیٹ کی نوٹیفیکیشن نہیں کرتا ہے. وہ ایک طرف تو علیمی گنڈا پور کو نااہل قرار دے دیتا ہے اور دوسری طرف نون لیگ کو اہل قرار دے دیتا ہے. وہ ایک طرف تو ڈسکا کے 23 پولنگ اسٹیشن کا خود نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں ری پولنگ چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اسمبلی میں آنے کے لیے تیار ہیں. علی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی میں آنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کو ڈیٹ دے دی جائے الیکشن کی. یس بالکل، ہم نے پری ریکویزٹ رکھ دیا ہے، کیا الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں اور ہم آنے کو تیار ہیں. اچھا ڈیٹ چاہے جو بھی ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ڈیٹ چاہے کوئی بھی ہو. نہیں، 3-4 مہینے کے اندر ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں، جو الیکشن کمیشن کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے الیکشن کرانے کا. اچھا لو جی رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی ڈیٹ اناؤنس کرو تو اسی اسمبلی آنے سے بھی تیار ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے ہیروئن کے کیس بھی بنائے اور پھر جان اللہ پہ دینے پہ 200 پروگرام کیے. پھر انہوں نے نیب کو یرغمال بنا کے اس کے چیئرمین کو انہوں نے جو ہے یہ تو ابھی 2 دن کی ریمانڈ پہ، جو فزیکل ریمانڈ یا جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے اوپر یہ اتنا رونا مچا رہے ہیں. انہوں نے تو ہمارے لیڈران کو 2 سال جعلی کیسوں میں انہوں نے اندر رکھا. انہوں نے جو ہے وہ 8 مہینے کی ریمانڈ لے کے انہوں نے جیلوں کے اندر رکھا. کیس کوئی نہیں تھا. تو اب یہ جو ہے ایک جینون کیس کے اوپر جس پہ وہ میوٹنی کی طرف وہ تجویز دے رہے ہیں جب اندر ہوئے ہیں، اور ٹارچر بھی کوئی نہیں اسٹیبلش ہوا ابھی تک. ان سے آپ میں پھر ریپیٹ کروں گا ہر قسم کی امید رکھ سکتے ہیں. اب اس کے بدلے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 12 جو پارلیمنٹ ایریاز، یہ 12 جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے نام تو ذرا بتا دیں رانا صاحب. دیکھیں اس میں اویس نگاری صاحب ہیں، اس میں عطا اللہ تارڑ ہے، بلال تارڑ ہے، اس میں رانا مشہور صاحب ہیں، وہ کھوکھر صاحب ہیں. اس کے علاوہ دیگر لوگ ہیں جن کے گھروں میں رات کو لیٹ چھاپے پڑے ہیں ادھر یعنی کہ اور کیس تو آپ دیکھیں نا، کیس کی اگر نوعیت دیکھیں تو وہ اس دن پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ حملہ آور ہوئے. یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھے، یہ الیکشن ہار رہے تھے. وہ ایک علیحدہ کہانی شروع ہو جائے گی. لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے ان کی یہ پوری قوم، یہ تماشا ان کا پروپیگنڈا. آپ دیکھیں یہ امریکہ بھی بھول گئے. علی وان نے ایک بات تو بتا دی، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ ڈیٹ دے دیں الیکشن کی تو وہ اسمبلیوں میں بھی آنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آپ ڈیٹ دیں گے نہیں دیں گے کیا؟ علی وان نے ایک بات تو بتا دی، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ 3-4 مہینے کے اندر یہاں ڈیٹ دے دیں الیکشنز کی تو وہ اسمبلیوں میں بھی آنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آپ ڈیٹ دیں گے نہیں دیں گے کیا؟ دیکھیں ہم اس کے اوپر بڑا واضح موقف دے چکے ہیں کہ انہوں نے اگر الیکشن کرانے یہ پنجاب حکومت سے استعفیٰ دیں، یہ پی کے کی حکومت سے استعفیٰ دیں، ساتھ ہی ہم بھی استعفے دے دیتے ہیں، الیکشن کرا لیں پورے پاکستان میں. یہ تو خود اب یہ بات ہی نہیں کرتے الیکشن کی بات. اب یہ عوان صاحب کہہ رہے ہیں. اب یہ عمران خان صاحب نے تو کوئی اب یہ اتنا زور اس کے اوپر ڈالتے نہیں ہے. دوسرا دیکھیں جو آپ پری کنڈیشنز کیسے رکھ سکتے ہیں بات چیت میں؟ آپ کہیں جی آپ پہلے الیکشن کمشنر کو بھی ہٹا دیں
آپ الیکشن کی ڈیٹ بھی طے کر لیں, پھر ہم آ کے آپ کے ساتھ بیٹھیں. نہیں ایک منٹ راز صاحب مجھے جو سمجھ آئی ہے بات کی جو وہ یہ ہے کہ علی وان یہ کہہ رہے ہیں, اوبیسلی پی ٹی آئی کا موقف ہی دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ ڈیٹ الیکشنز کی اناؤنس کر دیں. الیکشن کمشنر کی اس وقت وہ بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ڈیٹ اناؤنس کر دیں, ہم اسمبلیوں میں بھی آ کے بیٹھنے کے لیے ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں. اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب تک یہ اسمبلیز ڈیزالو نہیں کریں گے پنجاب کی یا کے پی کے کی, اس وقت تک آپ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے. سو یہ آپ کنڈیشنز یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں براہ صاحب, میں کہہ رہا ہوں الیکشن ان کے ہاتھ میں. اگر پنجاب اور جو ہے کے پی کے ریزائن کر جاتا ہے, ڈیزالو ہو جاتی ہے اسمبلیز, تو پورے پاکستان میں آٹومیٹکلی الیکشن ہو جائے گا. پھر نیشنل اسمبلی رکھنے کا کوئی جو ہے وہ وقت کوئی مورل گراؤنڈ ہی نہیں رہے گا, اور ہم بھی تیار ہیں کہ ہم ڈیزالو کر دیں گے. دوسری چیز جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے تو اناؤنس کی ہوئی ہے ڈیٹ, اگست 2023 جو ہے حکومت ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ای سی پی جو ہے وہ الیکشن کرا دے گا. ان کی نہیں وہ تو اور بات پھر ہو جائے گی نا, وہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ وہ پرانی بات ہو جائے گی نا. وہ تو پھر اس میں پھر آپ نے ڈیٹ تو کوئی نہ اناؤنس کی نا. نہیں پھر ان کی دیکھیں, ان کی مرضی کے اوپر تو ملک نہیں چلنا نا, یہ ڈکٹیشن تو نہیں دے سکتے. اچھا مطلب اب یہ مطلب یہ ایشو یہ ہے کہ جیسے جو میرے پاس انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ اگر خان صاحب لانگ مارچ نہ کرتے تو شاید اکتوبر میں الیکشن ہو جاتے, جو میری انفارمیشن ہے. سو وہ انہوں نے لانگ مارچ کیا, کال دی, الیکشن اکتوبر میں ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. اس وقت میرے خیال میں الیکشن کمیشن سے بھی بات ہو چکی تھی اور اکتوبر میں ہو جانے تھے الیکشن. سو یہ مجھے اب آگے نہیں سمجھ آ رہا, مجھے وے فارورڈ آپ کی طرف سے کوئی مجھے اگر کلیئرٹی مل جائے تو میں اس کو لے کے آگے چلوں. وے فارورڈ بڑا سمپل ہے. وے فارورڈ کوئی قباحت نہیں ہے. ہم اس ملک کی معیشت جو ہے وہ متحمل نہیں ہے الیکشنز کے لیے. الیکشنز نہیں ہو سکتے. ابھی انہوں نے جو گن ڈالا کھائی میں ہمیں ڈالا, ابھی تو ہم نے روپے کو اسٹیبلائز کیا ہے. اچھا ابھی الیکشنز نہیں ہو سکتے, ابھی ہو ہی نہیں سکتے, معیشت آپ کی متحمل نہیں ہے. تو کتنے عرصے تک نہیں ہو سکتے؟ اگست تک نہیں ہو سکتے, اگست 23 تک نہیں ہو سکتے. جی نہیں ہو سکتے. جی اگست 23 تک. چلو جی علی صاحب الیکشن نہیں ہو سکتے, رانا صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہو سکتے. آپ نا ایک کام کریں, جو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ابھی اکنامک سروے کی رپورٹ آئی 2021-22 کی, جب ہماری حکومت تھی, وہ نون لیگ کے مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس کر کے بتائی. اس کے اندر جو اشاریے تھے اور آج کے اشاریوں کو دیکھا جائے تو آج اشاریے اس سے بالکل تباہی کی طرف چلے گئے, اور ہماری طرف 5 پہلے سال, تیسرے سال 5.2, چوتھے سال 5.6% پہ گروتھ جا رہی تھی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی 11% پہ گرو کر رہی تھی. پاکستان میں ایگریکلچر 4.4% سے گرو کر رہی تھی. اسمال میڈیم انٹرپرائز آپ کے فورن ریمیٹنسز $32 ارب پہ چلے, $12.5 ارب کا اس میں اضافہ ہوا تھا. پاکستان میں پہلی دفعہ اسپورٹ سروسز اینڈ گڈس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $40 ارب پہ چلی گئی تھی, جو یہ $29 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے. ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی. اس وقت یہ کہتے تھے کہ نہیں الیکشن کرا دے, اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا کٹو ہیں, ہم نے آ کے 4 مہینے پاکستان کی معیشت اتنی تباہ کر دی ہے کہ پاکستان اب الیکشن کرانے کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا. واٹ جوک. ایسے یہ مطلب ہے اگلے سال بھی جس طرح کے یہ وہ کر رہے ہیں معیشت کا حال, تو اگلے سال بھی متحمل نہیں ہو سکتا. پھر ان کو 10 سال کے لیے لکھ دیتے ہیں, کنگشپ لکھ دیتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے, اب کنگشپ آ گئی ہے, اور کنگشپ میں جب تک پاکستان میں اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی پاکستان کا الیکشن نہیں ہو سکتا. اور اس کا جو علاج ہے وہ جس بندے کے پاس وہ انگلینڈ بھاگا ہوا, یہ کہہ دیتے لکھ دیتے ہیں اس کے اندر. اس طرح ہوتا نہیں ہے. ویسٹ منسٹر سسٹم ڈیموکریسیز میں یہ ہوتا نہیں ہے. جب بھی تھوڑا سا بھونچال لاتا ہے, جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, نیکسٹ الیکشن سالو ہو جاتے ہیں. پر دوسری طرف جو پہلے بات, مجھے مبشر ہے, آپ تو بہت سینئر ہے, میری جتنی عمر ہے اتنا آپ کا تجربہ ہے صحافت کے اندر, مجھے بتائیے وہ ڈان لیکس میں کیا لکھا گیا تھا, اور اس کے اوپر کیا وہ جو انہوں نے ریجیکٹڈ کی ٹویٹ بھی کی تھی, اگر مجھے یاد نہیں ہے کیا تھا اس کے اندر. وہ جو دوسرا تھا کہ وہ ممبئی اٹیکس وہ کہ پاکستان سے لوگ کیے تھے, اور سے میں بچاؤ, کیا یہ سیڈیشن نہیں ہوتی, کیا یہ الزام نہیں ہوتا, اور اگر یہ ہوتا ہے تو مجھے بتائیے وہ پرچے کٹے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. میں نے آپ کو بتایا نون لیگ کی پالیسی ہے کہ مشکل میں ہو تو بوٹ پالش کرو, اور جب پاور میں آ جاؤ تو گریبان پکڑو. یہ آپ کے سامنے میں نے مثالیں دی ہیں, رانا صاحب مثالیں دی ہیں. جی رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
رانا صاحب ایشو یہ ہے کہ 3.5-4 سال ایک بدترین پرفارمنس کے بعد، جس میں 4 وزرائے خزانہ تبدیل ہوئے، 8 سے 9 FBR کے چیئرمین تبدیل ہوئے، کچھ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکے، پھر ان کو جو یہ ابھی گنوا رہے تھے اپنی اچیومنٹس، اس کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں گنوایا کہ 20,000 ارب کا قرضہ انہوں نے اضافی لیا، اس کے بعد انہوں نے جو خسارہ تھا فسکل ڈیفیسٹ وہ ریکارڈ ہم نے 5 سالوں میں 7,000 کیا، انہوں نے آخری سال 5,000 ارب سے اضافہ کر لیا، پھر بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس جو چھوڑ کے گئے، یعنی کہ ریزرو آپ کے 10.6 ارب پہ تھے، اور پھر آپ نے IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا ہوا تھا، یہ وہ سارا کچھ بتانا یہ بھول گئے۔ لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد امریکہ کا بیانیہ آ گیا، امریکہ کا بیانیہ ان کا ایسا فلاپ ہوا کہ امریکن سفیر کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، پھر چندے میں 36 گاڑیاں خود مختاری کے تحت لی گئیں، اور پھر امریکہ میں جو ہے $25,000 ماہانہ کے حساب سے لابیسٹ ہائر کیے گئے کہ ہم امریکہ سرکار کو جو ہے منا لیں کہ ہم تو غلط یہاں ہم سیاست کر رہے ہیں، اصل معاملہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہتے ہیں، جب بھی ڈالنا چاہتے ہیں، وہ سارا یہ سب کچھ جو ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، لیکن ہم یہاں پیسے خرچ کر آپ کے ساتھ حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ تلوار لٹک رہی ہے نا اہلی کی، کیونکہ فورن فنڈنگ میں بھی جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، گلٹی ثابت ہوئے کہ انہوں نے فورن فنڈنگ فورنر سے بھی دی، فورن کمپنی سے بھی دی۔ لیکن صاحب ایک ایشو ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر فورن فنڈنگ کی یا کسی بھی پارٹی کی فنڈنگ کی اگر بات کی جائے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، اگر یہ لوگ جیسے بھی ان کے فیصلہ آتا ہے PTI کے فیور میں آتا ہے، اگینسٹ آتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر، جو بھی ہوتا ہے فیصلہ وہ ڈالتے جانے، ان کا کام ہے، وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں، بٹ دا پوائنٹ از ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی وقت پر یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے JUIF ہو، یا جو بھی پارٹیز ہو، وہ اپنی جسٹیفیکیشن کیسے دیں گی، جتنی بھی فنڈنگ ان کے پاس آ رہی ہے کیا اس کو جسٹیفائی کر سکیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ ایک سچویشن بن جائے گی، اور سچویشن جب بنے گی تو ساری مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کیسے ساری پارٹیز جو ہے اس کو ہینڈل کریں گی، یا فنڈنگ کا اپنے کا حساب کتاب کیسے دیں گی، وہ کیسے جسٹیفائی کریں گی، ایک ایشو نہیں بن جائے گا؟ نہیں، اچھی بات ہے نا جی، اس کے اندر جو ہے ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے۔ فورن کمپنی سے پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا فنڈنگ لینے کے لیے، اگر اور جماعتیں بھی دیتی ہیں تو وہ بھی جواب دہ ہوں گی، اگر انہوں نے فورن نیشنل سے فنڈنگ لی ہے تو وہ جواب دہ ہوں گی، اور ہم جواب دیں گے اس کا اگر ہمارے لیے ثابت۔ لیکن آپ لوگوں نے ایک ریفرنس دینا تھا، مطلب جو آپ کی حکومت ہے سینٹر کے اندر، جو آپ کی حکومت ہے ران صاحب، آپ لوگوں نے ایک ریفرنس دینا تھا اور تیار کر کے آپ نے کورٹ میں پیش کرنا تھا، سپریم کورٹ میں، وہ کہاں گیا؟ وہ آپ 1-2 دن کے اندر پیش کرنے والے تھے، لیکن اس پہ کیا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا، کنسنسس نہیں ہو سکتا، کیا ہوا، وہ کہاں چلا گیا؟ دیکھیں، یہ ہماری لیگل ٹیم کا جو ہے وہ فیصلہ ہے کہ وہ ڈیکلیریشن جو ہے ECB کی ججمنٹ کے بعد اس پہ بیس کر کے وہ کب فارورڈ کرنی ہے سپریم کورٹ میں، اس پہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ 1-2 روز کے اندر ہم سپریم کورٹ میں وہ ریفرنس فائل کر رہے ہیں اس PTI فنڈنگ جو بھی ہوئی ہے۔ جی، یہ ہماری لیگل ٹیم کا فیصلہ ہے اور یہ جلد ہو جائے گا، لیکن رانا صاحب ایک اس میں ابھی آپ اس پہ قائم ہیں ران صاحب؟ ابھی آپ قائم ہے؟ بالکل جائے گا، ریفرنس جائے گا، وہ ڈیکلیریشن جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کا کیس ہے، جدھر انکم ڈیکلیریشن جو کی ہوئی ہے، وہ جو آمدن انہوں نے کمائی تھی قومی تحفوں کے اوپر، جو ملک ان کو تحفے ملتے تھے جو بیچ کے انہوں نے آمدن کمائی تھی، اس کی مس ڈیکلیریشن کا کیس بھی ہے۔ 62(1)(f) میں یہ صادق امین کا ان کے اوپر کیس بنتا ہے۔ اس کے علاوہ فورن فنڈنگ کے اندر بھی جو جعلی ایفیڈیوٹ جو جمع کرایا جس میں دستخط شدہ ہیں، اور اس کے اندر بھی جو اکاؤنٹ کی مس ڈیکلیریشن کرائی، یہ تلوار ان کے سروں پہ لٹکی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ پہلے الیکشن ہو جائیں تو ان کی خواہشات کے مطابق تو ملک نہیں چل سکتا نا، کہ 22 کروڑ عوام کی جو قسمت ہے وہ عمران خان ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب الیکشن ہونا ہے یا کل ہونا ہے یا پرسوں ہونا ہے۔ تو ان کو اگر بہت شوق ہے تو یہ آئیں اسمبلیوں میں بیٹھیں، وہاں اپنی جو انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے وہ کریں۔ چلے ٹھیک ہے، وہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں جناب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، 2-4 مہینے کے اندر الیکشن کروائیں، اگر آپ کرتے ہیں تو اسمبلی میں آنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ 23 تک، یعنی کہ 23 اگست تک 20، یہ جس طریقے سے یہاں پہ ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے اور
کیونکہ ایک صوبے میں پی ٹی آئی کے الائنس کی حکومت ہے، یعنی کہ پنجاب میں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سینٹر میں پی ڈی ایم والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دن بدن مسئلہ جو ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے، ایگریویٹ ہوتا جا رہا ہے، پولیٹیکل سچویشن جو ہے گڑبڑ ہوتی جا رہی ہے. اس کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ رکے گی نہیں تو ایک سچویشن بنے گی تو وہ ہمارے لیے یعنی کہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. سو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے، اور جتنا جلد حل نکل آئے اتنا زیادہ بہتر ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.